PTI के विकटे गिरने का सिलसिला जारी। मुल्तान से साबिक MPA हाजी जावेद अख्तर इंसारी ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। 9 मई वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए जावेद अख्तर इंसारी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो तकलीफ हुई है तो उस करके हमने, हमारी फैमिली, हमारे बुजुर्ग, हमारे दोस्तों ने जो फैसला किया है उससे हम 9 मई के वाक़े की भरपूर मज़ाहमत करते हैं, भरपूर मज़ाहमत करते हैं। और मेरे दोस्त भी भरपूर इलाके की जो आवाम, बाशऊर आवाम आज मेरे साथ, मेरे दोस्त आए हैं, वो भी इसकी मज़ाहमत करते हैं। हम इंशाअल्लाह अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं और खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। हम वो काम करेंगे जिसमें मेरे मुल्क की बेहतरी हो। हम वो लोग हैं कि जिन लोगों को इंशाअल्लाह कोई मफाद नहीं है, इंशाअल्लाह ये जो खिदमत है अल्लाह हमारी कबूल करे और इंशाअल्लाह अवाम की खिदमत की सियासत करते हैं। आइंदा सियासी मुस्तकबिल में जो मेरे दोस्त, ये जो मेरा सासा हैं, बैठे हैं, इनकी मुशावरत से जो भी ये फैसला करेंगे, जैसे पहले इन्होंने 13 में 11 में जब शमूलियत की तो इन्होंने कहा कि ठीक है करेंगे। आने वाले टाइम में ये मेरे दोस्त जो भी मुझे गाइड करेंगे, मशवरा देंगे, क्योंकि ये पार्टी का असासा वर्कर ही होते हैं, ये दोस्त ही होते हैं। अगर किसी ने पैसे से जीतना होता तो मैं यह एक बात जरूर कहूंगा, तो मियां फैसल कभी ना हारता। फौज हमारे मुल्क के मुहाफिज PTI हकीकी के चेयरमैन राव यासिर के मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए आपको वहीं ले चलें। कि मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो मोटिव था, जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हकीकी लेकर आया हूँ, जिसके अंदर जो खान साहब ने एक सब्ज बाग दिखाया था कि मैं नौजवानों को आगे लाऊंगा, मैं यूथ को आगे लाऊंगा, मैं नौजवानों का पाकिस्तान बनाऊंगा। इंशाअल्लाह हम उस नौजवानों की जो था उसको लेकर चलेंगे। इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपके मुल्क के अंदर नौजवान आगे आएगा इंशाअल्लाह। और ये जो पुराने आप 50-50, 60 साल चेहरे जो काबिज बैठे हैं पार्लियामेंट्स में, इंशाअल्लाह इनको अवाम की ताकत से बाहर निकालेंगे। हम नौजवान का नया पाकिस्तान बनेगा, जिसके अंदर नौजवान और सब खुशहाल होंगे और आपका पाकिस्तान खुशहाल होगा इंशाअल्लाह। वो वक्त के साथ साथ फिलहाल तो जी मैं यूथ को लेकर अपने निकला हूँ और मैंने एक पार्टी अनाउंस की है और मेरे साथ जो जो लोग हैं इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो सामने आते जाएंगे। इंशाअल्लाह बहुत लोग हैं जो राब्ते में हैं, इंशाअल्लाह जल्द एक कॉन्फ्रेंस होगी। और इंशाअल्लाह हम सच्चे दिल से पाकिस्तान की खिदमत के लिए निकले हैं और अल्लाह से बड़ा भरोसा है कि हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे इरादे सच्चे हैं। देखें जी, जो यूथ है मैं उसके लिए अज़म लेके निकला हूँ। इंशाअल्लाह जो पूरे पाकिस्तान के अंदर कैद हैं लड़के, हमारे नौजवान, इंशाअल्लाह उनकी रिहाई के लिए मैं कल से लग जाऊंगा, बल्कि आज से ही इसी वक्त से हमारी लिस्टें बन रही हैं। जो जो लोग बेगुनाह, जिनकी कोई फोटेज नहीं है, जो किसी वाक़ये में नहीं है, इंशाअल्लाह उनको। अब आपको बताएं, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का दौरा विहाड़ी। मरियम नवाज 26 मई बरोज जुम्मे को विहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। वर्कर्स कन्वेंशन और मरियम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। साबिक विफाकी वजीर मोहतरमा तहमीना दुल्ताना तैयारियों की निगरानी कर रही हैं। आपको अपडेट करते चले, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का दौरा विहाड़ी। मरियम नवाज 26 मई बरोज जुम्मा को विहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। वर्कर्स कन्वेंशन और मरियम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अब आपको बताएं, शोहदा की तकरीम हमारी कौमी जिम्मेदारी है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब में क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि शहीदों के लिए, उनके वर्सा के लिए अगर कोई कौम उनको संभाल नहीं सकती, उनका ख्याल नहीं रख सकती, तो उस कौम की वो बदनसीबी है और उसकी बदनसीबी की वजह से वो, मैंने नहीं देखा कोई कौम जो है वो उठती हो। पिछले 3-4 माह में जिस तरीके से शोहदा के लिए कोशिश की गई है कि 8-8, 10-10 साल से पेंडिंग केसेस उनके जो पड़े हुए थे उनको ख़त्म किया जाए और
ان کے لیے اگلے آنے والے وقت میں کس کس طریقے سے چیزیں کر سکتی ہیں، اس کے لیے آئی جی صاحب اور چیف سیکرٹری انہوں نے دن رات محنت کی ہے، اور اب آپ کو اس کا رزلٹ آنا نظر شروع ہو گیا ہے۔ ایک چیز جو بڑی دکھ پہنچاتی ہے وہ یہ کہ 9 مئی کے واقعے میں ہمارے شہداء کی توہین کی گئی، اور آج کا خاص طور پہ جو دن بنایا جا رہا ہے وہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ جس نے بھی شہداء کی توہین کی اس پر لعنت بھیجی جائے اور اس کو بتایا جائے کہ ہمارے لیے خالی 6 ستمبر نہیں، ہم ہر دن کو اپنے شہیدوں کے لیے منائیں گے۔ یہ جو ٹیم بیٹھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ دن رات محنت کر رہی ہے، اور پاک فوج اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے اس ایک ایک بندے کو ڈھونڈ رہی ہے جس نے ہمارے شہداء کی توہین کی ہے۔ اور ہمارا سب کا یہ وعدہ ہے، پہلے دن ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم کوئی اور کام نہیں کریں گے جب تک ہم اس میں سے ایک ایک بندے کو پکڑ نہیں لیتے۔ تو جو آرمی کے شہداء ہیں، جو پولیس کے شہداء ہیں، آج کا دن ہمارا آپ لوگوں کے نام ہے، اور ہمارا پھر آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اب آپ کو بتائیں، یوم تکریم شہدائے پاکستان اسسٹنٹ کمشنر فضل الرحمان کا کہنا ہے آج ملک بھر کی طرح بہاولپور میں بھی یوم تکریم شہداء منایا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی، شہداء کسی بھی قوم کا فخر ہوتے ہیں، اثاثہ ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کے باعث جو اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اسی حوالے سے حکومت پاکستان یوم تکریم یوم شہداء کے حوالے سے منا رہی ہے۔ اس حوالے سے آج یوم تکریم منایا جا رہا ہے، 25 مئی ہے۔ اس حوالے سے کیا کیا تقریبات ہوں گی؟ بہاولپور شہر میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی ہیں ہمارے ساتھ فضل الرحمان صاحب، ذرا تفصیلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ڈائریکشن ہے کہ یوم تکریم شہداء کے حوالے سے ہم آج منا رہے ہیں۔ اس میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی اپنے ملک کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے سب سے بڑی قربانی جان کی قربانی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ہم نے یہ آج کا دن رکھا ہے۔ اس میں ہماری یہی کوشش ہے کہ میکسیمم لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ہم نے انجمن تاجران سے سول سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے اس میں یوم تکریم شہداء کے حوالے سے حصہ لیں اور اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں۔ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ لوگ کوئی آج ریلی کا بھی پروگرام ہے، کوئی پروگرامز بھی انعقاد کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہاں سے فوارہ چوک سے لے کر گزار صادق تک ہم نے ریلی کا پروگرام کیا ہوا ہے، واک کریں گے وہاں پہ، اور اپنے شہداء کو، وہ چاہے آرمی سے ہوں، پولیس سے ہوں، 1122 سے ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ اسی طرح کا کوئی پروگرام شام کے ٹائم چراغ روشن کرنے کے حوالے سے؟ جی بالکل، شام کے وقت بھی ہم کوشش ہی کر رہے ہیں کہ چراغاں وغیرہ، لائٹنگ وغیرہ بھی اس حوالے سے ہوں، جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ہم شہداء کو اور ہمارے مطلب ملک کے لیے جان دینے والوں کو خراج تحسین کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے پاسبل ہم ان کو پیش کریں۔ درست فرمایا آپ نے۔ ابھی آپ سن رہے تھے اسسٹنٹ کمشنر سٹی فضل الرحمان صاحب کو کہ جی جتنا کچھ بھی محمود ظہیر اپڈیٹ کے لیے شکریہ۔ انتظامیہ کی نااہلی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی، پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی کے باعث سڑکوں پر موٹر سائیکل رکشوں کی بھرمار۔ تفصیلات جانیں گے عامر بھٹی سے۔ میں پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی کے باعث اب سڑکوں پر جو موٹر سائیکل رکشے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہے، ان کی بھرمار ہے، اور جو ٹریفک قوانین کے حوالے سے ان میں آگاہی نہیں ہوتی، اور پھر ایک حادثات کی جو بڑی تعداد ہے وہ سامنے آ چکی ہے، جبکہ جو متعلقہ ٹریفک پولیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسائز دفاتر ہیں ان کی جانب سے تاحال ان حادثات میں کمی لانے کے حوالے سے جو ہے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ اس وقت ہم ریسکیو کے انچارج موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیں کہ جو موٹر سائیکل رکشے ہیں یہ حادثات جو ہے کتنے ہوئے ہیں، کتنا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، اور کس طرح سے آپ ان کو جو ہے شفٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو کے حوالے سے تمام ترجیح امدادی کارروائیاں وہ عمل میں لاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ ٹریفک حادثات میں سب سے جو بڑی وجہ ہے ہم نے یہ دیکھا ہے، پچھلے ہمارے کچھ 10 سال کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ رکشے کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو چنگچی رکشہ ہے ان کی تعداد بڑھ گئی ہے شہر میں، اور روڈز کی اتنی کیپیسٹی ہے نہیں، موٹر بائکس بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے حادثات زیادہ ہو رہے ہیں۔ 6 مہینے کا ریسرچ بیس ڈیٹا ہے میرے پاس جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں تقریباً کوئی 450 کے قریب حادثات ہوئے رکشے کی وجہ سے،
اور ہم نے 520 لوگوں کو اس میں فرسٹ ایڈ دے کے ہاسپٹلائز کیا ہے، اور اس میں 7 لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ تو اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اویئرنیس کے ہمارے سیشن ہوتے ہیں اسکول کالجز لیول پہ اور اڈوں پہ جا کے ہم اویئرنیس بھی دیتے ہیں، اور اس کی وجوہات میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہے کہ کم عمری میں رکشہ ڈرائیونگ اور ٹریفک قوانین کی جو ہے نا وہ لا علمی کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ بالکل ہمیں تفصیلاً بتائے گا کہ 7 جو ہیں بات ہوئی ہیں پچھلے 6 مہینے میں، اور جی بہت شکریہ عامر بھٹی اپڈیٹ کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں ملتان میں ٹریفک سگنلز کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا، رکشوں پر اوور لیڈنگ سے بھی حادثات رونما ہونے لگے۔ سٹی ملتان راؤ نعیم شادی کا کیا کہنا ہے، جانیں گے حسن ملک سے۔ جی شہر اولیا ملتان میں اگر ٹریفک کے نظام کی بات کی جائے تو پولیس ٹریفک کے نظام کو کافی زیادہ بہتر بنانے کے لیے سڑکوں پر نظر بھی آتی ہے، اور سٹی ٹریفک پولیس کے سی ٹی او راؤ نعیم شاہد خود بھی سڑکوں پر ہمیں موجود نظر آتے ہیں، اپنے اہلکاروں کے شانہ بشانہ بھی نظر آتے ہیں، لیکن ٹریفک کا نظام پھر بھی کافی زیادہ متاثر نظر آتا ہے۔ چنگچی ڈرائیورز کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، اور سگنلز جو لگے ہوئے ہیں ٹریفک سگنلز وہ غیر فعال ہونے کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سی ٹی او ملتان راؤ نعیم شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ سر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ٹریفک سگنلز لگے ہوئے ہیں وہ کچھ غیر فعال ہیں، اور سر جتنے چنگچی ڈرائیورز حضرات ہیں وہ سر کسی کے پاس لائسنس ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا، تو اس کے لیے سٹی ٹریفک پولیس کی سر کیا لاہ عمل ہے؟ جی اس میں صورتحال یہ ہے کہ ٹریفک سگنلز جو ملتان میں آپریٹ کر رہے ہیں اور لاری اڈہ پر جہاں جہاں ان کے اڈے ہیں ان کو بھی ہم یہ ایک مؤثر طریقے سے ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں، اور مزید کریں گے کہ اوور لوڈنگ سے اجتناب کریں، یہ حادثات کا باعث بنتی ہے۔ سی ٹی او ملتان راؤ نعیم شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جتنے بھی رکشہ ڈرائیورز ہیں اور جتنے بھی لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف سٹی ٹریفک پولیس نے مہم بھی چلائی ہوئی ہے، انہیں ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، اور چلان کرنے کے ساتھ ساتھ مین جس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں شعور اجاگر کیا جائے تاکہ وہ اس طرح کی خرابیوں کی طرف۔ ملک اپڈیٹ کے لیے شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں صوبہ پنجاب میں دفتری نظام کو پیپر لیس بنانے کی طرف بڑا قدم، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو مربوط ماڈیول کے ذریعے منسلک کر دیا گیا۔ فائلوں کا پرانا نظام ختم، ای فائلنگ اینڈ آفس آٹومیشن سسٹم رائج۔ اب تمام خط و کتابت سمری اور نوٹنگ ای فائلنگ کے ذریعے ہوگی۔ ڈائری اور اسے لے کر فائلوں کا ریکارڈ بھی ای فائلنگ کے سسٹم کے ذریعے ہوگا۔ ملتان میں کسی بھی ای فائل کی QR کوڈ کے ذریعے جانچ کی جا سکے گی۔ تمام محکموں کو لاگ ان اور افسران کو پاس فراہم کیے جائیں گے، اور PITB کی جانب سے نئے ماڈیول کے بارے میں ٹریننگ سیشن کا انعقاد ہوگا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، صوبہ پنجاب میں دفتری نظام کو پیپر لیس بنانے کی طرف بڑا قدم، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو مربوط ماڈیول کے ذریعے منسلک کر دیا گیا۔ فائلوں کا پرانا نظام ختم کر دیا گیا ہے، ای فائلنگ اینڈ آفس آٹومیشن سسٹم رائج کر دیا گیا۔ اب تمام خط و کتابت سمری اور نوٹنگ ای فائلنگ کے ذریعے ہوگی۔ ڈائری اور ڈسپیچ سے لے کر فائلوں کا ریکارڈ بھی ای فائلنگ سسٹم کے ذریعے ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں مظفر گڑھ میں بھی یوم تکریم شہداء کے سلسلے میں تقریبات جاری۔ AC مظفر گڑھ ناصر شہزاد ڈوگر کا بوائز کالج کا دورہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کالجز کبرا بانو بھی موجود تھی۔ AC کی یوم تکریم شہداء کی تقریب میں شرکت، تقریب میں پرنسپل بوائز کالج پروفیسرز اور طلباء بھی شریک ہوئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، مظفر گڑھ میں بھی یوم تکریم شہداء کے سلسلے میں تقریبات جاری ہیں۔ AC مظفر گڑھ ناصر شہزاد ڈوگر کا بوائز کالج کا دورہ۔ آپ کو بتائیں بہاولپور بورڈ امتحانات میں بوٹی اور نقل مافیا عروج پر، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور نگراں امیدوار کو پرچہ کرواتے پکڑے گئے۔ دونوں افراد کی جیبوں سے نقل کا مواد بھی برآمد۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یاسین باجوہ، نگراں شمس الحق نااہل نام بلیک لسٹ میں شامل، اور پیپڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ کنٹرولر امتحانات محکمانہ کارروائی کے لیے رپورٹ کمشنر بہاولپور کو ارسال کر دی گئی۔ رپورٹ کمشنر بہاولپور کو ارسال کر دی گئی ہے۔ بہاولپور بورڈ امتحانات میں بوٹی اور نقل مافیا عروج پر ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور نگران امیدوار کو پرچہ کرواتے پکڑے گئے۔ دونوں افراد کی جیبوں سے نقل مواد بھی برآمد ہوا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یاسین باجوہ، نگران شمس الحق نااہل قرار دے دیے گئے۔ یوم تکریم شہدائے پاکستان علی پور جناح ہال میں یوم تکریم شہدائے پاکستان کا انعقاد۔ تقریب میں شہداء کی فیملیز کی خصوصی طور پر شرکت۔ تقریب کی صدارت AC علی پور ڈاکٹر عمران رفیق نے کی ہے۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مزید جانیں گے رانا عمران سعیدی سے۔
بالکل ملک بھر کی طرح تحصیل علی پور میں بھی یوم تکریم شہدائے پاکستان انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا ہے۔ یوم تکریم شہدائے پاکستان کے حوالے سے جینا ہال علی پور میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر علی پور ڈاکٹر عمران رفیق کی صدارت میں شہریوں کی کثیر تعداد نے یہاں جو ہے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہداء کی فیملیز تھی وہ بھی اس سیمینار میں شرکت کی ہے انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے شرکا کی جانب سے جو سیمینار میں شامل شرکا ہوئے تھے ان کی جانب سے شہداء کی فیملی کو، شہداء کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی لازوال قربانیوں کو جو ہے خراج پیش کیا گیا۔ اس وقت میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر علی پور ڈاکٹر عمران رفیق موجود ہیں۔ سر، 25 مئی کے حوالے سے آج اس سیمینار کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہداء کی تکریم کے لیے ہی ہم نے گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق آج اس دن کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ علی پور کے جو ہیں وہ اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کو اسپیشلی ہم نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، اور شہداء کو ہم سیلیوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس دھرتی ماں کے لیے اپنی جان قربان کی، اور ہم نے ان کی فیملیز کو یہ احساس دلایا ہے کہ وہ شہید یہاں سے گئے نہیں بلکہ ہمارے بیچ ہیں، اور ہم ان کے ہر دوڑ دھوپ میں زندگی میں ان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا اسسٹنٹ کمشنر علی پور کا کہنا تھا کہ آج کے سیمینار کا مقصد شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا، اور شہداء کی فیملی کو یہ یقین دلانا تھا کہ پوری قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کری ہے۔ سیمینار میں جو ہے مقامی جو محکمہ صحت کی جو نمائندگی ہے وہ ایم ایس ڈاکٹر غلام پنسن، اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو کی جو نمائندگی ہے وہ انچارج اختر حسین بھٹا، تاجران کی جو نمائندگی ہے وہ صدر انجمن تاجران شیخ جہانگیر، سی او رانا ہارون رشید، سرپرست اعلیٰ نواب آصف شراز، اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے صحافیوں کی جو نمائندگی ہے وہ جنرل سیکرٹری ارشاد قریشی نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے شہداء کے درجات کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اور بہت شکریہ رانا عمران سعیدی اپڈیٹ کے لیے۔